अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर 2 का जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है थ्योरी एंड लॉ, यानी थ्योरी और लॉ क्या होती हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या फ़र्क होता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स थोड़ा फिर से याद दिलाने की कोशिश करूं, तो हमने एक लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ा था कि एक बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। उस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड के बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे एक बायोलॉजिस्ट उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो उन स्टेप्स में एक स्टेप हाइपोथेसिस भी था, यानी मफरूज़ा जिसको उर्दू में कहते हैं। और इस वाले स्टेप में यानी हाइपोथेसिस में एक बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक मुमकिन जवाब ढूंढने की कोशिश करता था कि वो फलां बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है, यानी वो एक स्टेटमेंट जारी कर देता था। अब वो स्टेटमेंट या तो गलत होगी या सच, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने उन मुशाहिदात की बुनियाद पर कहता है, उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर कहता है जो उन्होंने किए हैं, ठीक है। यानी वो जो हाइपोथेसिस उसने पेश किया होता है उस पर अभी तक उसने कोई एक्सपेरिमेंट या कोई तजर्बा नहीं किया होता है, ठीक है। वो इस हाइपोथेसिस को या अपने इस स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए, ट्रू साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करता है, यानी तजर्बात करता है। अब अगर वो अपनी इस हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपनी इस हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करता है, यानी सच साबित करता है, तो वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकाल लेता है, यानी वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब ये सब कुछ दोहराने का मेरा मकसद क्या है? तो दरअसल में मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक थ्योरी क्या होती है, यानी एक साइंसी थ्योरी क्या होती है। तो दरअसल में एक साइंसी थ्योरी की अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो आप इस तरह करेंगे कि व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय मेनी एक्सपेरिमेंट्स इट बिकम्स अ थ्योरी। यानी जब एक हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाए और उन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो हाइपोथेसिस हर बार ट्रू साबित हो, यानी सच साबित हो, तो वो हाइपोथेसिस फिर एक साइंसी थ्योरी बन जाती है। यानी थ्योरी दरअसल में उस हाइपोथेसिस को कहते हैं जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हो और उन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो हमेशा ट्रू साबित हो, यानी गलत साबित ना हो, ठीक है। आम ज़बान में तो हम लफ्ज़ थ्योरी को कयास आराइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम बग़ैर सबूतों के या बग़ैर एक्सपेरिमेंट्स के किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड थ्योरीज़ पेश करते हैं, अपनी थ्योरीज़ पेश करते हैं। लेकिन एक साइंसी थ्योरी की एक अलग सी डेफिनेशन होती है। और आम ज़बान में हम थ्योरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप और आपका दोस्त बाइक पर कहीं जा रहे हैं मगर वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है और उस दौरान आपका वो दोस्त ये कह दे कि मेरी थ्योरी ये है कि ये जो बाइक हैं इसमें पेट्रोल नहीं है। अब इस एग्जांपल में आपके इस दोस्त ने ये जो थ्योरी पेश किए हैं कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, इसी वजह से ये जो बाइक हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये उसने बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना उसको चेक किए, बिना बाइक की टैंकी चेक किए ये बात कही है, ठीक है। लेकिन साइंस में जो बायोलॉजिस्ट थ्योरीज पेश करते हैं उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं, ठीक है। मगर आम जबान में इस्तेमाल होने वाली जो लफ्ज़ थ्योरी होती हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट्स के, बिना तजर्बात के हम पेश करते हैं, ठीक है। तो अब आइंदा से आप लोग एक साइंसी थ्योरी को आम ज़बान में इस्तेमाल होने वाली जो लफ्ज़ थ्योरी हैं उससे बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, ठीक है। अच्छा, अब साइंसी थ्योरीज जो होती हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती हैं, यानी ये 100% सच नहीं होती हैं, बल्कि इसमें हम वक्त के साथ साथ सबूतों की बिना पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी रद्द बदल कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूटन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पेश की थी तो उसमें आइंस्टाइन ने नए सबूतों की बिना पर उसको मॉडिफाई किया और उसको थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का नाम दिया, ठीक है। सिमिलरली डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी उसमें भी बहुत सारे नए सबूतों की बिना पर चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है।
اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا آیا سائنسی تھیوری کو ہم مکمل رد کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو مکمل ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا یس، یعنی ایک سائنسی تھیوری کو ہم مکمل ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے ایسا دیکھا بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسپانٹینیس جنریشن کی جو تھیوری تھی کہ لائف جو ہیں یہ بے جان چیزوں سے یعنی ارائز ہوتی ہیں، یعنی جاندار جو ہوتے ہیں وہ بے جان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو 19 سینچری میں لوئس پاسچر نے ریجیکٹ کیا، یعنی بالکل مسترد کیا ثبوت کی بنا پر، یعنی اس نے بہت سارے ثبوت پیش کیے، بہت سارے ایویڈنسز پیش کیے جس کی بنا پر یہ جو اسپانٹینیس جنریشن کی تھیوری ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئی، یعنی مسترد کر دی گئی۔ لیکن ایک بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ان تھیوریز کا جو میں نے ذکر کیا ہے ان کو پہلے سے ہی بہت کم سپورٹ حاصل تھی، یعنی ان کو چند ایک سائنٹسٹ ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو مکمل رد کر دیا گیا۔ جبکہ کچھ سائنسی تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جو بہت وسیع پیمانے پر ہوتی ہیں، یعنی ان کو بہت سارے سائنٹسٹ کی، ہزاروں سائنٹسٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہیں، اور بہت سارے ثبوتوں کی بنا پر وہ سائنسی تھیوریز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں، بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کو رد کرنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ ان تھیوریز میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ثبوتوں کی بنا پر ہم رد و بدل کر سکتے ہیں، ہم موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھیوریز کا کام کیا ہوتا ہے، ان کو سائنٹسٹ کیوں پیش کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو دراصل میں سائنسی تھیوریز جو ہوتی ہیں ان کی مدد سے ہم نیچرل فینامیناز کو، ان قدرتی مظاہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان قدرتی مناظر کو سمجھنے کے لیے یہ جو سائنسی تھیوریز ہوتی ہیں یہ ہماری مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دو وزن رکھنے والے چیزیں ایک دوسرے کو کیوں کھینچتی ہیں، یعنی ان کے درمیان گریویٹی کیوں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چاند زمین کے گرد کیوں گھومتی ہیں، یا زمین سورج کے گرد کیوں گھومتی ہیں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ان سب کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم آئنسٹائن کے اس تھیوری کی مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بایولوجی کے کسی تھیوری کی مثال لے لیں تو ڈارون کی تھیوری آف ایولوشن ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا پر اتنی ڈائیورسٹی کیوں ہے، یعنی اس دنیا پر اتنے مختلف جاندار ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تھیوریز کی مدد سے ہم اس قدرتی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوئی تھیوری کی بات کہ ایک سائنسی تھیوری کیا ہوتی ہیں اور اس کا کیا رول ہوتا ہے۔ اب ہم لا اور پرنسپل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک لا یا پرنسپل کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آپ لوگوں کے بک میں لکھا ہوا ہے if a theory is proved again and again by experiments it becomes a law or principle، یعنی جب ایک تھیوری بہت سارے تجربات کے ذریعے ہر بار سچ ثابت ہو، ہر بار ٹرو ثابت ہو، تو وہ ایک سائنٹیفک لا یا پرنسپل بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایگزام میں اگر آپ لوگوں سے شارٹ کویسچن میں سائنٹیفک لا کی اگر ڈیفینیشن پوچھی جائے تو آپ لوگوں نے جواب میں یہ سب کچھ لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کے بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سائنٹیفک لا جو ہوتی ہیں وہ اٹل ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہیں جس کو کبھی بھی ہم رد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو سائنٹیفک لا ہوتے ہیں یہ 100% ٹرو ہوتے ہیں، یعنی 100% سچ ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی موڈیفیکیشن یا چینجز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سائنٹیفک لا کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نیچرل فینامیناز کے بارے میں، قدرتی مظاہر کے بارے میں 100% صحیح یعنی ٹرو معلومات دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جلدی سے آپ لوگوں کی بک سے آؤٹ آف دا باکس بات کرتے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی میں آپ کا یہ جو بک ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ دیکھیے میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو آپ کی بک تک محدود نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ چینل بناتا ہی نہیں۔ یوٹیوب پر آلریڈی ایسے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو آپ لوگوں کو آپ کی بک تک ہی محدود رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت اچھا کنسیپٹ کلیئر کراتے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کو آتھینٹک سائنس پڑھانا ہے تاکہ آپ لوگ آگے جا کر واقعی میں کچھ کر سکیں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
ہمارے سائنسی جو بکس ہوتے ہیں وہ جدید سائنس سے بہت پیچھے ہیں، اسی لیے ہم پاکستانی سائنس میں بہت پیچھے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو آگے جا کر واقعی میں کچھ کر دکھانا ہے، سائنس میں کچھ کر دکھانا ہے، تو آپ لوگ میرے ان لمبے لیکچرز کو دیکھیے، ورنہ یوٹیوب میں آلریڈی بہت سارے شارٹ لیکچرز موجود ہیں، آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب واپس سے تھیوری اور لا کی طرف آتے ہیں کہ آیا واقعی میں ایک سائنٹیفک لا جو ہوتی ہیں یہ کسی تھیوری سے بنی ہوتی ہیں، اور کیا ایک سائنٹیفک لا واقعی میں 100% صحیح ہوتی ہیں؟ تو دراصل میں ماڈرن سائنس یہ کہتی ہیں کہ ایک سائنسی تھیوری جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ سائنسی تھیوری ہی رہتی ہیں، یعنی یہ آگے جا کر سائنٹیفک لا کبھی بھی نہیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی بک میں تو ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک تھیوری جو ہوتی ہیں یہ آگے جا کر سائنٹیفک لا میں یعنی منتقل ہو جاتی ہیں، مگر سائنس ایسا کبھی بھی نہیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سائنٹیفک لا جو ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف 2-3 لائنز کی ایک مختصر اور سادہ سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو ہمیں نیچرل فینامیناز کے بارے میں یعنی قدرتی دنیا کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یعنی ایک سائنٹیفک لا سے ہم کسی چیز کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نیوٹن کے لا آف گریویٹی کی مدد سے ہم دو فلکی اجسام یعنی جو اسپیس میں جو سیارے اور ستارے ہوتے ہیں ان کی آپس میں جو گریویٹی ہوتی ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی گریویٹی ہیں، یعنی وہ فلکی اجسام ایک دوسرے کو کتنا اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے درمیان کتنی گریویٹی ہے۔ لیکن نیوٹن کی یہ جو لا ہیں یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی ہیں کہ ان دو فلکی اجسام کے درمیان یہ جو گریویٹی ہیں یہ کیوں ہیں۔ اس کیوں کا جواب ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیتی ہیں، یعنی آئنسٹائن کی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دو اجسام کے درمیان گریویٹی کیوں ہوتی ہیں۔ اب مختصر یہ کہ لا کیسے کا جواب دیتا ہے جبکہ تھیوری جو ہوتی ہیں وہ کیوں کا جواب دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ سے آپ لوگ ایک سائنٹیفک تھیوری اور لا کے درمیان بحث میں بالکل بھی مت پڑیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے، گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو میں نے ایون دیکھا ہے کہ وہ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ تھیوری جو ہوتی ہیں وہ ویک ہوتی ہیں، لا جو ہوتی ہیں وہ 100% سچ ہوتی ہیں، جبکہ ماڈرن سائنس کو اگر آپ دیکھیں آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی مدد سے ہم اس قدرتی دنیا کو مختلف اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس دنیا کو، اس یونیورس کو اسٹڈی کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سائنٹیفک لا جو ہوتی ہیں یہ 100% یعنی ٹرو ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، یعنی اس کو ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ سائنس جو ہیں، ماڈرن سائنس جو ہیں یہ ایسا بالکل بھی نہیں کہتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اس کائنات کو سمجھنے کے لیے سب کچھ یعنی درست لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کائنات جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی پیچیدہ ہیں، یہ بہت ہی کمپلیکس ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نئے ثبوتوں کی بنا پر اپنے ان لاز میں، اپنے ان تھیوریز میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے سائنٹیفک لاز پیش کیے گئے ہیں جو بعد میں مزید تحقیق کے بعد ان کو بالکل سرے سے مسترد کیا گیا ہے، یعنی ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ جیسے ایک انگلش کیمسٹ تھا جان نیولینڈز، اس نے ایک لا پیش کی تھی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ لومینیفیرس ایتر کی ایک لا تھی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور ایسے بہت سارے لاز ہیں جن کو ماضی میں ریجیکٹ کیا گیا ہے یا ایون موڈیفائی چینج بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک لیکچر یہاں تک کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سائنٹیفک تھیوری اور لا کی سمجھ آ گئی ہوگی، ان کے درمیان فرق آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کے درمیان کیا ڈیفرنس ہیں اور ان دونوں کا کیا رول ہے، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کا کون سا الگ الگ رول ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ آرٹیکلز کے لنک شیئر کر رہا ہوں، جن کو آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور دیکھیے۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک سائنٹیفک تھیوری اور لا کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو جائے گی۔ تو چلیے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔